वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे लाहौर के अंदर जो मोटरवे ज़्यादती केस है और इस हवाले से जो पेशरफ्त अब तक हुई है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान ताज़ा तरीन जो मीडिया इतलात सामने आई हैं, अब तक 3 मुलजिम जो है वो गिरफ़्तार हो चुके हैं और इनमें से सबसे अहम जो गिरफ़्तारी है वो शफ़क़त नामी मुलजिम की है, जिसके हवाले से पुलिस ज़राए जो हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ना सिर्फ उसने ये कन्फेस कर लिया है कि एतराफ़ कर लिया है कि वो वाक़े के अंदर मुलव्विस था, बल्कि उसका जो DNA है वो भी मैच हो गया है। शफ़क़त की जो गिरफ़्तारी है वो गुज़िश्ता रोज़ जो लाहौर पुलिस को गिरफ़्तारी देने वाला वक़ारुल हसन था उसकी निशानदेही के बाद हुई है, जबकि वक़ार के बिरादर निस्बती अब्बास ने भी आज गिरफ़्तारी दे दी है। मगर जो मरकज़ी मुलजिम है आबिद वो अभी तक मफरूर है और उसकी गिरफ़्तारी के लिए पुलिस जो है वो मुसलसल छापे मार रही है। पुलिस ज़राए के मुताबिक गिरफ़्तार होने वाला मुलजिम शफ़क़त उसने ये इंकशाफ किया है कि वो और आबिद डकैती की नीयत से मुतासरा खातून की गाड़ी के पास गए थे, जहाँ पहले उन्होंने लूट मार की और उसके बाद फिर खातून को ज़्यादती का निशाना भी बनाया। इसके साथ साथ हम ये भी आज बात करेंगे कि ज़्यादती और जो रेप केसेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुतासरा ख़वातीन को कितने कानूनी और प्रोसीजरल जो मुश्किलात हैं उनका सामना करना पड़ता है। साथ साथ जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनका रवैया क्या है, और जो कोर्ट के अंदर फिर प्रोसीडिंग्स होती हैं उस दौरान ख़वातीन का या उनकी सेंसिटिविटीज़ का कितना ख्याल रखा जाता है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ 2 हैं। आसिफ चौधरी साहब, ये नुमाइंदा हैं डॉन अखबार लाहौर के, और हमारे साथ मौजूद हैं निगत दाद साहिबा, ये माहिर कानून हैं। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। जी आसिफ साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बताइएगा सर कि आज क्या अहम पेशरफ्त और हुई है, और जो आबिद है उसकी गिरफ्तारी के लिए कितने एफर्ट्स अब तक हो चुके हैं, और क्या कोई उम्मीद है कि वो जल्द गिरफ्तार हो जाएगा? जी थैंक यू वेरी मच। आज की जो ब्रेक थ्रू है ये वाकई बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इस लिहाज से कि जो को अक्यूज है, जो प्राइम अक्यूज है ना, वो शफ़क़त अली नाम है उसका, वो वहाँ पे दीपालपुर का रहने वाला है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है और ये खबर कंफर्म है। उसका DNA भी मैच हो गया है। ये 2 बंदे थे उस मौके पर मौजूद जिन्होंने इस खातून के साथ रेप किया, उसको लूटा। एक आबिद मलही जो बहावल नगर का रहने वाला है, और दूसरा ये शफ़क़त अली जो इसका को-अक्यूज़ है। आबिद मलही उसका मोबाइल स्विच ऑफ है और वो अभी गिरफ्तार नहीं है, जबकि शफ़क़त अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मेरा ख्याल है कि अब आगे फोकस करना पड़ेगा इसके केस के ऊपर। जहाँ तक पीछे आपने देखा होगा कुछ कैंपेन चली हैं, कुछ चीज़ें बड़ी मंजरें यहाँ पर आ रही हैं कि शायद इनको गिरफ्तार करके पुलिस इनकाउंटर में मार दिया जाएगा। तो अब चूँकि एक बंदा अरेस्ट हो चुके हैं, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फॉल्ट है हमारे सिस्टम का, जिसकी वजह से हमें रिपीटेडली इस तरह के केसेस देखने पड़ रहे हैं, रिपीटेडली इस तरह के वाकयात हो रहे हैं। ये बंदे भी रिपीटेडली बिल्कुल सही। आसिफ साहब, इसी इशू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमने निगत साहिबा को अभी बुलाया हुआ है। निगत, आप एक वकील हैं, इस तरह के केसेस आपकी नज़रों से बहुत गुजरे होंगे। जो बात आसिफ साहब कह रहे हैं कि जो हमारे रेप के हवाले से कवानीन हैं, आपके ख्याल में क्या उनके अंदर कोई बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, या मसला सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का है? बहुत शुक्रिया आरिफा। जो पाकिस्तान में जो रेप के कानून है वो सही बात कर रहे हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो उसमें एक ओवरहॉल की ज़रूरत है, ब्रोकन है, ख़ास तौर पे जब ये जेंडर बेस्ड वायलेंस की बात आती है या रेप की या हरासमेंट वगैरह के हवाले से। मैं यहाँ पे ये बात करती चलूँगी कि इस वक्त बहुत सी कोशिशें होती रही हैं जो रेप के कवानीन हैं उनको पाकिस्तान में बेहतर बनाने के लिए। 2012 में सलमान राजा साहब ने एक पटिशन फाइल की थी और उस पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी अच्छी जजमेंट आई थी, और फिर इसी तरह की एफर्ट्स आगे होती रही, और 2016 में एंटी रेप बिल अमेंडमेंट आई थी, और उस अमेंडमेंट में काफ़ी हौसला अफजा
شکیں جو تھی وہ شامل تھیں، جس میں مثال کے طور پہ ڈی این اے جو ٹیسٹنگ تھی اس کو مینڈیٹری جو ہے وہ قرار دے دیا گیا. ٹرائل کا جو ٹائم تھا ریپ ٹرائل کا وہ 6 مہینے مختص کر دیا گیا، اور اگر ٹرائل اس دوران میں مکمل نہیں ہوتا تو یہ ایک آپشن موجود تھی کہ ریکویسٹ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ ان کیمرہ ٹرائل کی بھی اس میں بات کی گئی تھی کہ وکٹم کی سروائیور کی جو آئیڈینٹی ہے اس کو پرائیویٹ رکھنے کے لیے اور اس کی ڈگنیٹی کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے آپ کس طریقے سے جو ٹرائل ہے اس کو کر سکتے ہیں. ایک اور یہ کہ نہ صرف یہ ٹرائل میں پریویسی کے حوالے سے بات ہوئی تھی، بلکہ یہ کہ جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ کس طریقے سے ریپ ٹرائل کریں گے. اور اس میں یہاں پہ میں ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے جو کرنا ضروری ہے کہ جب سی سی پی او لاہور نے وکٹم کی نیشنلٹی کو شو کیا اور ان کو خود ہی بتایا ٹی وی پہ کہ وہ فرانس کے نیشنل ہیں، تو یہاں پہ وہ خود ایز اے پولیس آفیسر وائلیشن کر رہے ہیں کہ آپ ریپ سروائیور کی آئیڈینٹی کو کہیں پہ ریویل اس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو یہ جو نیا قانون جو امینڈمنٹ تھی اس میں یہ تمام شکیں جو تھی وہ موجود تھی. بالکل صحیح. آصف صاحب، آپ نے ابھی ذکر کیا، یہ بہت بالکل صحیح بات کی کہ بہت آج کل یہ کنجیکچر ہو رہا تھا پچھلے دنوں میں کہ جی جو سسپیکٹس ہیں ان کو انکاؤنٹر میں مار دیا جائے گا. تو سر یہ بتائیے گا کہ اس طرح کے یہ ریومرز یا کنجیکچرز تھے کیوں، اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ اور لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی انفارمیشن ان لوگوں تک پہنچی کہ ان کو معلوم تھا وہاں گاڑی کھڑی ہے اور اس گاڑی کے اندر کوئی پھنسا ہوا ہے اور وہاں زیادہ لوگ نہیں ہیں. اس کے بارے میں کوئی تفصیل آپ کو معلوم ہے؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انکاؤنٹر میں جو شارٹ کٹ ہے نا، آج کل پریکٹس جاری ہے شہباز شریف کے دور میں، انکاؤنٹر میں مار دیا جاتا ہے. یہ رپورٹڈلی میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت سارے کیسز ہیں، میں رپورٹ کرتا رہتا ہوں. اس کی وجوہات آپ کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بتاتا ہوں کہ یہ 2013 میں یہ بندہ گرفتار ہوا تھا جس نے ریپ کیا تھا عابد ملہی نے بہاول نگر میں ایک گاؤں میں غریب آدمی کے گھر. جب یہ 5 بندوں کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا، رات کو لوٹنے لگا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، زیور نہیں تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہارا سامان کدھر ہے، زیور کدھر ہے؟ اور وہ غریب آدمی نے بتایا جی کہ میں بہت انتہائی غریب ہوں، لہٰذا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو اس نے سزا کے طور پر اس کے سامنے اس کی بیوی کا ریپ کیا، پھر اس کی بیٹی کا ریپ کیا. اچھا، اس کے بعد یہ جب یہ پروسیس چلا، پتہ چلا تو یہ بندہ انوالو تھا، گرفتار ہو گیا. گرفتاری کے بعد اس نے اس پروسیس کو جو ایک چلتا ہے نا کہ جناب ان کے ساری کونسلیشن کر دی جائے، پیسے دیے جائے، ڈرایا جائے، وہ پارٹی کو انہوں نے ڈرا کے دھمکا کے صلح کر لی. یہ بندہ باہر نکلا ہے. یہ آپ کو اس بندے کو ایک لیز آف لائف مل گئی. آپ کرائم کمٹ کرنے کے بعد اس کو حوصلہ ملا کہ یہ رستہ ہے پولیس میں یہ یا عدالت میں یا جہیں بھی کرمنل جسٹس سسٹم میں میرے لیے کوئی سپیس ہے، میں نکل سکتا ہوں اس سے باہر. تو وہ دلیر ہو گیا. اس کے بعد وہ فیملی وہاں سے چلے گی بیچاری، پتہ نہیں کہاں گئی ہے وہ بیچارے اپنی خاندان کی عزت بچانے کے لیے. اس کے بعد پھر دوبارہ پھر اس نے جاری رکھا یہ سلسلہ. یہ چلا گیا، ادھر آ گیا، شیخو پورے رہنے لگا، ایک مکان لے لیا، اب کسی کو نہیں پتا یہ مکان میں رہ رہا ہے. اور یہ ابھی بھی مسلسل اس وقت سے وارداتیں کر رہا ہے. پتہ نہیں کتنی دفعہ پکڑا گیا، کتنی دفعہ ریلیز ہوا. اب آخری آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ بندہ 8 اگست کو گرفتار ہوا ہے عابد ملہی. یہ آپ کو انکشاف کرتا ہوں کہ 8 اگست کو 2020 کو یہ گرفتار ہوا تھا. اس نے کرائم کمٹ کیا تھا، اس نے روبری کی تھی شیخو پورہ کی حدود میں، شیخو پورہ کا تھانہ ہے، فیکٹری ایریا، اس کی حدود میں. اس کے ساتھ اس کے 3 بندے تھے. یہ بھی گرفتار ہوا، اس کا ایک ساتھی علی شیر گرفتار ہوا، اور یہ تیسرا شفقت علی تھا جو آج گرفتار ہوا ہے اس ریپ کیس. آصف صاحب پھر کیا ہوا، ذرا جلدی سے بتائیں. یہ پھر جیسے یہ گرفتاری کے بعد کیا ہوا؟ جیل میں چلا گیا، علی شیر جیل میں چلا گیا، یہ بندہ باہر نکلا ہے کہ بیل پہ آ گیا. 20 اگست کو بیل پہ آ گیا. اب جب اس کو پتا ہے کہ یہ رستے ہیں، مجھے عدالت میں ریلیف مل گیا، مجھے پولیس سے ریلیف مل گیا، تو وہ کمٹ کرے گا کرائم، ریپیٹڈلی کرے گا. آپ روک نہیں سکتے اس کو. پھر تو کیا، یہ تو بہت بڑا فالٹ ہے نا. پراسیکیوشن کا فالٹ ہے، پولیس کا فالٹ ہے، عدالتی نظام کا فالٹ ہے. آپ سب کو پکڑیں، سب کو کرٹیسائز کریں کہ یہ کون ذمہ دار ہے. ایک کو نہیں ہے، خالی پولیس نہیں ہے، پورا نظام ذمہ دار ہے.
تو یہ کیوں 8 اگست کو گرفتار بالکل صحیح نگہت صاحبہ، جو آپ بات ابھی کر رہی تھیں کہ جو قوانین تبدیل کیے ہیں 2016 کے اندر، یہ بتائیے گا کہ ان کی امپلیمنٹیشن اب تک کس حد تک ہم کر پائے ہیں؟ کیونکہ بہت سے اچھے قوانین پاکستان میں پاس تو ہو جاتے ہیں، مگر جہاں امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو وہاں کام اس تیزی سے ہوتا نہیں ہے جس کی امید تھی۔ تو عارفہ، یہ جو امینڈمنٹ آئی تھی 2016 میں، اس کی امپلیمنٹیشن میں یہ جو ساری میں نے کچھ شکیں اس کی بتائی ہیں، اس طریقے سے امپلیمنٹیشن اگر ہوتی تو ہمیں یہ کرائم اس طریقے سے نظر نہ آتے جو ریپ کے بڑھتے ہوئے جرائم ہمیں معاشرے میں نظر آ رہے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم لوگ قوانین ہم نے دیکھے ہیں پاکستان میں بہت بنے ہیں، بنتے رہتے ہیں، لیکن بات وہاں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ ان کی امپیکٹفل جو انفورسمنٹ ہے وہ نہیں ہو پاتی۔ اب اسی 2016 کی جو ریپ اینٹی ریپ بل جو آیا تھا، امینڈمنٹ جو آئی تھی، اب اسی میں انہوں نے کافی ایسی چیزیں وہ بتا دی تھی کہ جیسے آپ نئی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کر سکتے ہیں، اور خاص طور پہ ٹرائل کے دوران، کہ آپ جو سروائیور ہے ریپ کا، اس کو بار بار اس ٹراما سے نہ گزرنا پڑے۔ ہماری عدالتوں کا ماحول جو ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہاں پہ کس طرح کا ماحول ہوتا ہے، کس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، پروسیکیوشن کیا کردار ادا کرتی ہے، آپ کا پرپیٹریٹر آپ کے سامنے کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ اسی وجہ سے امینڈمنٹ کی گئی تھی کہ آپ وکٹم کو اور سروائیور کو یہ آپشن دے کہ وہ ویڈیو لنک کے تھرو اپنی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا سکیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تمام جو امینڈمنٹ جو آئی تھی، اس میں آپ کی جو انیبلنگ ماحول ہے وہ کہاں پہ ہے؟ انیبلنگ ماحول کی جب بات آتی تو وہ یہ کہ جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹس کا پاکستان میں آغاز ہوا تھا کچھ سال پہلے، اور سب سے پہلی جو GBV کورٹ ہے وہ لاہور میں بنائی گئی کچھ سال پہلے، اور وہ ایشیا کی پہلی جینڈر بیسڈ وائلنس کورٹ ہے، جس کی ابھی تک اگر آپ دیکھیں تو ایک اچھا رول ماڈل ہے۔ اس میں یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو رہی ہیں، پریویسی کا خیال رکھا جاتا ہے، ویڈیو لنک سے اسٹیٹمنٹ وکٹمز یا سروائیورز ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ تو اس طرح، اور پروسیکیوشن اور جو ججز ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے، فیمیل سٹاف وہاں پہ موجود ہے، تو وہ صرف ایک عدالت ہے۔ اب اسی سال کے شروع میں چیف جسٹس جو سپریم کورٹ کے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے 116 ڈسٹرکٹس میں 1000 سے زیادہ GBV کورٹس بنائے جائیں گے۔ اب وہ GBV کورٹس کب بنائی جائیں گی؟ جب وہ ہوں گی تو کیا یہ جو قانون ہے بالکل صحیح، اور ان کورٹس کی ہم بات کریں گے نگہت، پر وی ہیو ٹو ٹیک اے شارٹ بریک ہے ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، کچھ سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے دو مہمانوں کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں لاہور موٹر وے انسیڈنٹ کے حوالے سے۔ جی آصف صاحب، اب بتائیے گا کہ پولیس جو ہے وہ کچھ بتاتی ہے، کچھ ذکر کرتی ہے کہ ان کے خیال میں وہ عابد تک کب تک پہنچ جائیں گے؟ کیا ان کے اس وقت سسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ کدھر چھپا ہوا ہوگا اور کتنے دن لگ جائیں گے؟ جی، عابد نے اپنا موبائل فون سوئچ آف کیا ہوا ہے، اس کی لوکیشن کا ابھی پتہ نہیں ہے۔ ہیومن انٹیلیجنس کا انہوں نے نیٹ ورک اسٹارٹ کیا، اس سے وہ پوچھ رہے ہیں جیسے وہ پہنچے ہیں جو سبقت تک پہنچے ہیں۔ یہ ہیومن انٹیلیجنس کا ایک نیٹ ورک ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب کا، وہ پولیس کافی ایکٹیو ہے۔ اس معاملے میں IOB آپریشن کیا گیا تھا، اس میں یہ شفقت علی ریسٹ ہوا ہے، اور وہ CTD اس کو بھی اسی طرح پرسو کر رہی ہے۔ CTD نے لاہور سے یہ شروع کیا تھا کام، CTD کی ٹیم نے یہاں پر لاہور سے اس کو کچھ لوگوں کو برنگ کیا ہے، پھر لاہور سے پھر وہ شیخو پورہ سے دیپال پور، اور کافی لوگوں کو انہوں نے سرچ کرنے کے بعد، پوچھنے کے بعد، کوشچننگ کرنے کے بعد فائنلی شفقت علی کو ریسٹ کیا۔ اسی طرح وہ اسی کام پہ، اسی لائن پہ لگے ہوئے ہیں عابد علی کی گرفتاری کے لیے۔ یہ شفقت علی جو مین مرکزی ملزم ہے جو گرفتار ہو چکا ہے، اس نے کنفیس کر لیا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ سب سے پہلے عابد علی نے اس عورت کے ساتھ ریپ کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے مجھے بھی کہا ہے کہ آپ بھی کرو، اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر تم نہیں کرو گے میں آپ کو گولی مار دوں گا، شوٹ کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ یہاں پر کھڑے تھے، یہاں پر آئے تھے کرائم کمٹ کرنے کے لیے، کیونکہ یہ ایریا ایسا ہے جہاں پر موٹر وے پولیس آپریٹ نہیں کرتی، لہٰذا ہم نے یہاں پر
पिकेटिंग की हुई थी और हम छोटी गाड़ियाँ या दूसरे जो लोग गुजरते हैं उसको लूटने का प्लान कर रहे थे। इनका एक साथी या तीसरा इकबाल बाला, ये यहीं का रहने वाला है। ये तीसरा साथी जिनके साथ मिलकर ये क्राइम किया करते थे, लोगों को लूटा करते थे, ये 3-4 लोगों का ये गैंग है। एक अली शेर है, वो जेल में है। दूसरा जो है इकबाल है, वो यहाँ का रहने वाला, करोल घाटी का, जहाँ क्राइम हुआ है, जिस औरत के साथ रेप हुआ है। वो इकबाल के पास आए थे यहाँ पर क्राइम करने के लिए, लोगों को लूटने के लिए। इत्तेफाक से उन्होंने देखा है कि इकबाल का घर नज़दीक ही है जो उनका साथी है। जब उन्होंने देखा है गाड़ी खड़ी है, उसकी लाइटें चल रही हैं, हैज़र्ड लाइट्स चल रही हैं, और एक खातून है बेचारी उस बच्चों के साथ नजर आई है, तो उन्होंने प्लान किया कि चलो यार और कोई नजर नहीं आया तो इसी को। बिल्कुल सही जी। आसिफ साहब अब वक्त जरा कम रह गया, निगत साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करें। जी निगत, हम जो जस्टिस सिस्टम है उसकी तो बहुत बात करते रहते हैं कि कवानीन हो, जैसे आपने भी अभी जिक्र किया, कोर्ट्स की ज़रूरत है, पर जो हमारा एक इन्वेस्टिगेटिव सिस्टम है उसके अंदर भी बहुत सेंसिटिविटी और अवेयरनेस की ज़रूरत है कि जो भी जेंडर बेस्ड वायलेंस हो उसके सर्वाइवर्स हों। रेप इज़ वन केस, डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी है। इनके सर्वाइवर्स को किस तरह इनसे बात करनी है, इनकी ट्रीटमेंट, इस सब की अवेयरनेस और कोई इस हवाले से ट्रेनिंग की हमारे यहाँ गुंजाइश मौजूद है? आरिफा, बिल्कुल गुंजाइश मौजूद है और ट्रेनिंग्स होती भी रही हैं। जैसे मैंने जेंडर बेस्ड वायलेंस कोड की बात की तो उसमें बाकायदा एक सेट ऑफ ट्रेनिंग्स थी जो कि प्रोसिक्यूटर्स के लिए हुई, जजेस के लिए हुई, और जो उस कोर्ट का स्टाफ है उसके लिए, लेकिन और पुलिस के लिए भी ट्रेनिंग्स माजी में होती रही हैं। सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि जब ये जेंडर सेंसिटिविटी की ट्रेनिंग्स होती हैं लॉ इन्फोर्समेंट इदारों के लिए, तो क्या वहाँ पे हायर अप्स भी बैठते हैं क्या उन ट्रेनिंग्स में? क्या वो भी उनसे कोई इस्तिफादा हासिल करते हैं? जैसे हम लोगों ने इस गैंग रेप में देखा कि जो विक्टिम ब्लेमिंग की स्टेटमेंट्स आई, उससे ये जाहिर होता है कि जो पावरफुल पोजीशन में लोग बैठे होते हैं शायद वो इन ट्रेनिंग्स को अपने लिए अहम नहीं समझते। तो ये ट्रेनिंग्स मजीद होने की गुंजाइश है, बल्कि लेकिन उसके साथ साथ ये कि जो हायर अप्स हैं वो भी इन ट्रेनिंग्स में मौजूद हों और वो भी इसमें प्रॉपरली हिस्सा लें। एक और इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अमेंडमेंट थी इसमें ये भी कहा गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा अगर तो वो मर्द है तो वो रिकॉर्डिंग जो होगी स्टेटमेंट की रेप सर्वाइवर की, वो या तो फीमेल पुलिस ऑफिसर की मौजूदगी में होगी या किसी फीमेल फैमिली मेंबर की मौजूदगी में। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट आई है मई 2020 में, उसमें ये एक तरह की उसमें बात की गई है कि हमें और फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की ज़रूरत है और वो भी जेंडर सेंसिटाइज। ज़रूरी नहीं है कि कोई औरत इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो तो वो ऑलरेडी उसकी जेंडर सेंसिटिविटी होगी। तो ये कि जेंडर सेंसिटाइजेशन जो है वो तमाम इदारों के लिए ज़रूरी है, सिर्फ पुलिस के लिए नहीं बल्कि जजेस और प्रोसिक्यूटर्स के लिए। और इसके साथ साथ ये कि जो जेंडर बेस्ड वायलेंस कोड्स है आरिफा, ये अगर हमारी सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे दी है तो मेरा ख्याल में अब ये किस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि अगर एक कोर्ट ने अच्छा एक मॉडल बना दिया है हमारे लिए और एक अच्छी एग्जाम्पल सेट, तो हमें ये कोर्ट्स पूरे पाकिस्तान के 116 डिस्ट्रिक्ट्स में चाहिए, बना लेने चाहिए। हुकूमत को इस पे तवज्जो देनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आप गुफ्तगू के अंदर शिरकत की। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे अफ़गान पीस टॉक्स की और जो इस हवाले से इंट्रा अफ़गान डायलॉग जो है वो शुरू हो गया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे दोहा में शुरू होने वाला जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है। कई महीनों से अल्तवा का शहकार ये जो डायलॉग है ये 12 सितंबर से कतर के दारुल हुकूमत दोहा में शुरू हुआ। कतरी हुकूमत के मुताबिक अफ़गानिस्तान के जो मुख्तलिफ फ़िरक़ैन हैं और तालिबान धड़े हैं उनके दरमियान जो मुज़ाकरात हैं उनका आगाज़ जो है ये एक बहुत अहम कदम है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक 6 तालिबान कैदियों की रिहाई के हवाले से जो रुकावट थी उसको अब दूर कर लिया गया है और अब ये मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं।
تاہم یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 6 قیدی تھے جن کے اوپر بہت مسئلہ رہا، ان کو اب دوحہ کے اندر ہی زیر حراست رکھا جائے گا۔ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے اندر جنگ بندی کی شرط پر غور اور اس حوالے سے کوئی معاہدہ جو ہے اس پہ طے پانے کی بات کی جا رہی ہے، مگر کچھ لوگوں کا خیال نہیں ہے کہ یہ اتنی جلدی ایک کنڈیشن جو ہے یہ پوری کی جائے گی۔ اس سارے ایشو کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہیں طاہر خان صاحب، یہ ایک سینئر صحافی ہیں اور بہت گہری نظر رکھتے ہیں افغان امور پہ۔ ویلکم ٹو دی شو طاہر صاحب۔ طاہر صاحب بتائیں، ڈائیلاگ شروع ہو گیا، وہاں کیا ہوا؟ کوئی پروگرس ہوئی؟ کوئی جیسے کہتے ہیں ڈیڈ لاک ہوا یا کچھ بھی نہیں ہوا؟ اور پھر بات کریں گے زلمے خلیلزاد بھی آئے ہیں پاکستان کہ وہ کس لیے آئے۔ چلے پہلے تو ہمیں دوحہ کا بتائیں۔ جی ہاں، پیش رفت تو بالکل ہوئی ہے، اچھا، لیکن آغاز والا پیش رفت ہے، اور ایک تو خود مذاکرات کا شروع ہونا 12 ستمبر کو ہفتے والے دن سے، پھر اسی دن دونوں جانب سے کمیٹیوں، مشترکہ کمیٹی کا بنانا، 5 طالبان کے 5 افغان حکومت کا جو ڈیلیگیشن اس کے، جو کہ اور ان کی میٹنگ بھی ہو گئی اتوار والے دن کل۔ تو مطلب ہے کہ بین الافغانی مذاکرات باضابطہ شروع ہونے کے لیے کمیٹیوں میں ڈسکس کرنا ہے، ایک تو ایجنڈے کے پوائنٹس کیا ہوں گے اور کتنا عرصہ یہ سلسلہ چلے گا، اس کے لیے بھی ایک ٹائم ٹیبل، ٹائم فریم، اس پہ بھی بات ہوئی ہے۔ پھر اصولز کیا ہوں گے، کس طریقے سے، اور پھر ایک دفتر، تو مطلب ایشو پہ ڈائیلاگ ہوگا۔ ابھی ایجنڈا طے نہیں ہوا، دونوں سائڈ سے آئیں گے، بات تو ہوگی، تو لہٰذا یہ کسی حد تک پیش رفت ہے، کیونکہ طالبان تو پہلے ہم نہیں بیٹھیں گے، اس وقت کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، بیٹھ گئے، کمیٹیاں بن گئی، کمیٹیوں کی میٹنگ ہو گئی ہے۔ اب مطلب ہے کہ انہیں زیادہ امید ہے کہ سلسلہ آگے چلتا رہے۔ اچھا، تو یہ ابھی تک بات ہوئی، تو یہ بتائیے گا کہ زلمے خلیلزاد کی جو ایک دم آمد ہے پاکستان، اس کی کیا اہمیت ہے؟ کچھ لوگ یہ کہنے کی کوشش کریں کہ دوحہ میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے جو وہ راتوں رات یہاں پہنچ گئے، کیا ان کی یہ اسکیڈولڈ وزٹ تھی کوئی؟ سرکاری طور پہ تو زلمے خلیلزاد کے سفر کے حوالے سے، دورے کے حوالے سے کچھ بھی نہیں بتایا گیا، صرف اتنا ہے کہ وہ آئے ہیں، ان کی ملاقاتیں ہو گئی ہیں اور ابھی شام کو وہ چلے بھی گئے ہیں۔ اتنا صرف سرکاری ذرائع نے بتایا ہے کہ وہ پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے تھے کہ جو بین الافغانی مذاکرات میں شاید تھوڑی سی پاکستان کی اگر کوئی مدد ہو، اور ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ ان کی ہے، تو یہ، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے قطر سے آنا، پھر اتنا خفیہ ملاقاتیں کرنا اور پھر وہاں سے جانا بھی، میرے خیال میں جو پاکستان کا، اکثر ہم پاکستانیوں سے ماضی میں سنتے رہے کہ ان کا امریکوں کے ساتھ ایک مفاہمت، ایک وعدہ ہے کہ اگر کوئی مشکل آپ کو کسی بھی سٹیج پہ ہو افغان پیس پروسیس میں تو ہم اس کے لیے تعاون کی، تو ممکن ہے کہ جو دیکھو نا، امریکی وزیر خارجہ قطر سے پہنچنے سے پہلے اس کا بیان آیا تھا کہ یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ بڑا پیچیدہ ہو سکتا ہے، طویل ہو سکتا ہے، مشکل ہو سکتا ہے، اور وہ دلائل بھی ہیں۔ طالبان کہتے ہیں ہم ایک بالکل پے اور اسلامی نظام چاہتے ہیں، افغان کہتے ہیں کہ وہ تو آلریڈی افغانستان اسلامی وہ ہے، پھر طالبان کے 80,000 جنگی جو فائٹرز ہیں ان کا کیا ہوگا، پھر خواتین کا لوگوں نے سوال اٹھایا کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہے، اور کافی ساری چیزیں ہیں، اور پھر یہ بھی کہ وہاں ایک حکومت ہے، ایک سسٹم ہے افغانستان میں جو پچھلے کتنے سالوں سے چل رہا ہے، اور طالبان تو اس کو مانتے نہیں، اور اس پہ تو میرے خیال میں جب افغانوں کو ہم سنتے ہیں تو جو 19 سال میں جو بھی اچیو ہوا ہے، پارلیمنٹ ہے، آئین ہے، کمزوریاں ہوتی یہاں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، ہر چیز میں، تو وہ ہے، لیکن لوگ اس کو ریورس دیکھنا نہیں چاہتے، ڈیموکریسی وہاں پر، جمہوریت پہ لوگ میرے خیال میں کمزوریاں بھی ہیں۔ افغان طالبان کیا تیار ہیں کہ وہ ریورس نہیں ہوگا؟ یہ اہم سوال ہے آپ کا۔ طالبان سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسلامی نظام چاہتے ہیں، لیکن جو افغانوں کی اکثریت، وہ ان کی خواہش ہوگی، وہ چاہے تو ہم اس پہ جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اس وقت پتہ چلے گا جب ٹیبل پہ یہ ایشوز آئیں گے، یہ معاملات آئیں گے، اور واقعی پھر امتحان بھی ہو کہ واقعی طالبان جو لوگ کہتے ہیں تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں، یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ اب تو میرا خیال مشکل ہے۔ طاہر صاحب، کچھ پیچھے جو طالبان کی نیگوشیٹنگ ٹیم ہے اس میں بھی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ہاں، یہ اچھا سوال ہے۔ اس کی یہ اہمیت ہے کہ جب پہلے والی ٹیم تھی تو ان کو فیصلوں کا اختیار نہیں تھا،
اب جو ٹیم ہے برادر والی جو ٹیم تھی، اب جو ٹیم ہے 21 رکنی، اس میں 13 ان کے جو رہبری شورا کہتے ہیں، لیڈرشپ کونسل، اس کے ممبران ہیں. جو انہوں نے بھی چیف بنایا ہے، جو اس کا سربراہ بنے ہیں، وہ شیخ عبدالحکیم حقانی، جو کہ حقانی مدرسے میں پڑھے بھی ہے، اور پنجوائی ایک ضلع ہے، کندہار کے ہیں، جنوب سے ہیں ان کا تعلق، اور شیخ ہیبت اللہ کے دائیں ہاتھ ہے، وہ صحیح ریلیجس، وہ مذہبی لیڈر ہے. تو اس وجہ سے ان کا اب اعتماد، ایک میسج بھی دیتے ہیں فائٹرز کو، ملٹری کمانڈرز کو، کہ مذاکراتی ٹیم میں بڑے سٹرونگ، بڑے قابل اعتماد لوگ ہیں. تو جو چینجز آئی ہے، جو شورا کے ممبران کو ایڈمٹ کیا ہے، ان کو اختیارات بھی دیے گئے ہیں کہ وہ فیصلے بھی کر سکتے ہیں اور اعتماد بھی یہاں ہوگا، کیونکہ ملا برادر سے کچھ نہ کچھ تھوڑے سے ایشو کبھی کبھی آتے تھے ماضی میں. اور سیز فائر کے حوالے سے آپ کے خیال میں کوئی جلد فیصلہ ہوگا؟ ویری کوئکلی وی رننگ آؤٹ آف ٹائم. جلد فیصلہ تو میرے خیال میں ممکن نہیں ہے. آج بھی حملے ہوئے ہیں اور شدید حملے ہوئے ہیں، کل بھی ہوئے تھے، اور بدقسمتی سے 12 جب سپتمبر کو مذاکرات شروع، ان سے بھی حملے ہوئے ہیں. ڈاکٹر عبداللہ نے ڈیمانڈ کیا، 3-4 مرتبہ ذکر کیا، سب کا ایک ڈیمانڈ ہے کہ سیز فائر ہو، اور ویسے بھی بین الاقوامی مذاکرات کے ٹاپک کے ایجنڈے پہ وہ ہوگا، کیونکہ جو ایگریمنٹ اس کے مطابق. لیکن طالبان کے پاس، طالبان تو سوچتے ہیں کہ ان کے پاس یہی ایک وہ ہے، ایک ٹول ہے، اور اسی پہ وہ پریشر بھی ڈال سکتے ہیں. وہ تو ابھی شروع میں نہیں، لیکن بعد میں ممکن ہے. بہت بہت شکریہ طاہر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ساحل کی تازہ ترین رپورٹ آئی ہے بچوں کے ساتھ وائلنس کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخر میں ہم ذکر کریں گے بچوں کے ساتھ زیادتی کے جو کیسز ہیں اور ان کے اندر جو اضافہ نظر آ رہا ہے. بچوں کے حقوق کے کام کرنے والی جو تنظیم ساحل ہے، اس کی تازہ ترین رپورٹ کرول نمبرز کے مطابق پاکستان کے اندر 2020 کے اندر پچھلے 6 ماہ کے دوران بچوں کے ساتھ زیادتی، تشدد اور دیگر جرائم کے جو کیسز ہیں، ان کی شرح پچھلے سال سے اگر کمپیئر کی جائے تو 14% زیادہ ہے. رپورٹ کے مطابق اس سال کے دوران اب تک روزانہ کی بنیاد پر 8 بچوں کو جنسی زیادتی اور ابیوز کا نشانہ بنایا جا چکا ہے. بچوں کے خلاف جرائم کے حوالے سے اغوا، جنسی زیادتی، قتل، اجتماعی زیادتی اور زبردستی کی شادی جیسے جرائم کی نشاندہی کی گئی ہے. اور اسی رپورٹ کے اندر یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ 40 کے قریب ایسے واقعات ہیں جن کے اندر بچوں کو نہ صرف جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بٹ اس کے بعد قتل بھی کر دیا گیا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سجاد چیمہ صاحب، یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں اسپاک کے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر، ورینگ فگرز، کوئی خاص وجہ نمبرز بڑھنے کی؟ کیا ہم یہ کہیں کہ رپورٹ زیادہ ہو رہے ہیں اس لیے ہمیں معلوم ہو رہا ہے، یا سچ مچ نمبرز میں بھی بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ دونوں چیزیں ہیں. ایک تو ساحل کا جو کرول نمبر رپورٹ ہے، یہ بیسیکلی ڈیپینڈ ہی رپورٹڈ کیسز پہ کر رہا ہے. صحیح. اینڈ رپورٹڈ کیسز جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں یا جن کی ایف آئی آر وغیرہ کٹتی ہے؟ اونلی ان میڈیا. صحیح. کیونکہ ساحل اپنا جو ڈیٹا ہے، جو ساری انفارمیشن ہے، وہ پرنٹ میڈیا اور اس طرح سے وہاں سے کلیکٹ کر رہے ہیں، اور وہ خود یہی بتاتے ہیں کہ یہ وہی کیسز ہیں، اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ٹپ آف دا آئس برگ جو میڈیا میں رپورٹ ہوئے اور جو اس کس ایکسٹینٹ تک پریویل کر رہا ہے وہ اس کا آپ اندازہ کریں. اور آپ نے خود ہی ابھی بتایا کہ جو ڈیٹا بتا رہا ہے کہ 14% اس میں انکریز ہے. نو ڈاؤٹ کہ اس میں رپورٹنگ بھی انہانس ہوئی ہے، لیکن سیکشل ابیوز آپ نے دیکھا ہے کہ بڑھ رہا ہے. اب کیوں بڑھ رہا ہے؟ ظاہر ہے ایک سوال ہوگا کہ یہ کیوں اتنا زیادہ ہوتا جا رہا ہے، کیوں نہیں رک رہا. ابھی آپ نے ذکر کیا کہ اس رپورٹ نے کہا کہ تقریباً 8 بچے ڈیلی جو ہیں وہ ابیوز ہو رہے ہیں. اب دوسری طرف دیکھنا یہ ہے کہ کتنی سزائیں ہو رہی ہیں، اور اس میں سے زیادہ اہم جو کردار ہے نا وہ پولیس کا ہے کہ انہوں نے ایویڈنس کو کلیکٹ کرنا ہے. جب آپ ایویڈنس، اور خاص طور پہ جو یہ ابیوز کا کیس ہے، خاص طور پہ سیکشل ابیوز کا، اس پہ تو ٹائم بڑا میٹر کرتا ہے کہ اگر آپ نے ٹائملی ایکشن کیا ہے تو آپ پھر ایویڈنس پروڈیوس کر سکتے ہیں. جیسے آپ نے سویبز لیے ہیں یا ڈی این اے اور اس طرح کی چیزیں جو سائنٹیفک جتنی بھی انویسٹیگیشن کے طریقے ہیں، اگر ان کو ٹائملی اڈاپٹ کیا جائے تو اس کا فائدہ ہے، ادروائز پھر ایویڈنس ختم ہو جاتی ہے. اب ہم عدالت پہ جتنا بھی کہیں، چاہے کوئی بھی کیس ہو، آپ کہیں گے کہ جی عدالت نے اس کو بری کر دیا، لیکن دیکھنا یہ ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ وہ انصاف کی دیوی پٹی آنکھوں پہ بندھی ہوئی، ان کے سامنے تو جو ایویڈنس آئے گا، بالکل ایگزیکٹلی آپ نے صحیح کہا ہے کہ جو ایویڈنس اس کے سامنے. اور ہمارے ہاں بیشتر کیسز میں آپ دیکھیں گے جو میڈیا میں رپورٹ ہوتے ہیں، میجورٹی کیسز وہ ہوتے ہیں
کہ پتہ چلا ہے کہ بچے کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے, سیکشل ابیوز ہوا ہے, تو خبر یہ ہوتی ہے عموماً کہ پولیس نے FIR درج کرنے سے انکار کر دیا, باوجود اس کے کہ بے شمار قانون سازی ساری چیزیں امپلیمنٹیشن میں آ کے ہم, اور خاص طور پر جب سزا کی باری آتی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ سزا کے لیے آپ کو سالڈ ایویڈنس چاہیے, تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ بڑی ضروری چیز ہے. ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ پولیس نہیں کر رہی, پولیس کی بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. سر ٹریننگ کی ضرورت ہے, اس میں بھی دو ایشوز آ جاتے ہیں نا, ایک اویئرنیس اور سینسٹیوٹی کی بات ہے, کیونکہ کتنا احساس ہے معاشرے کو بھی اور پولیس کو بھی کہ یہ ایک ایشو ہے, اور دوسرا یہ کہ کیا ان کے پاس ریسورسز ہیں. ہو سکتا ہے کہ احساس ہو, مگر جو آپ نے بات کی ایویڈنس کلیکٹ کرنے کی, اس میں تو بہت زیادہ ٹریننگ اور ریسورسز کی کا بھی ایشو ہے. مجھے لگتا ہے کہ ریسورسز کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا جو آپ نے دوسری بات کی کہ مائنڈ سیٹ کی بات. آپ جب کسی کے ساتھ ابیوز ہو, شادی جو آپ کہہ رہے تھے ابھی آپ نے بات کی ہے کہ جو فورس میرج ہے یا بچے کی زبر سے شادی کی جاتی ہے, یہ بھی ایک سارٹ آف چائلڈ ابیوز ہے. آپ کبھی رپورٹ کر کے دیکھیں, ہم نے یہ ٹرائی کر کے دیا, آگے سے جواب ملتا ہے کہ جی آپ کو کیا مسئلہ ہے, ہاں جی بالکل, آپ پولیس میں بتائیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ اپنی مرضی سے اور خوشی سے شادی کر رہے ہیں, اور آپ لوگ کیوں اس خوشی کے درمیان میں آنا چاہ رہے ہیں. مقصد یہ ہے کہ کسی بھی آپ لا کی بات کریں, جب امپلیمنٹر جو ہے وہ سینسٹائز نہیں ہے, ہمارا مائنڈ سیٹ جو ہے, چاہے وہ چائلڈ لیبر ہے, آپ کہتے ہیں کہ جی ہونی چاہیے, تو آپ اس کو کیسے روکیں گے. اسی طرح یہ سارے معاملات, اگر شادی کی بات کرتے ہیں, ارلی میرج ہے, تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے جنرلی, امپلیمنٹری میں. تو آپ لاز بنا دیں اور امپلیمنٹر کو آپ ٹرین نہ کریں, اس کو سینسٹائز نہ کریں, اس کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہ کریں, تو اس کو کیسے امپلیمنٹ کرے گا. اسی طرح جب آپ نے پچھلی دفعہ بھی ایک پروگرام میں آیا تھا, تو اس میں واقعہ یہ ہوا تھا کہ پولیس نے ہائی کورٹ میں جا کے کیس میں رپورٹ کیا کہ جی بچہ تو سیکشل ابیوز ہوا ہی نہیں, موجود ایوری تھنگ واز پریزنٹ. تو عدالت نے بڑے سخت ریمارکس دیے اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی جو پولیس ہے, اب دیکھیں یہی معاملہ ہے کہ آپ اتنا سارا کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں, کتنے کیسز میں سزا ہوتی ہے, پولیس کس حد تک جو ہے سائنٹیفک فالوئنگ دس, یہ کوئی دیکھتا ہے کہ جتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اس کے بعد ان کے اندر سزا یا لاجیکل اینڈ تک کتنے پہنچ رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں بالکل, بعض ادارے دیکھ رہے ہیں, ایون ساحل بھی اس کو فالو کر رہے ہیں اور خود سے بھی اس کو کرتے ہیں. اسپارک جو ہے وہ خود اس کو مانیٹر کرتا ہے, ہم ایک اینول رپورٹ بھی شائع کرتے ہیں جس کو ہم SOPC کہتے ہیں, بیسیکلی وہی ہم ڈیٹا کو کمپائل کرتے ہیں. لیکن آپ کے سامنے ہے کہ بہت زیادہ فرق ہے. پچھلے کئی سالوں سے ساحل کی کرول نمبر رپورٹ آ رہی ہے, اور تقریباً اتنے ہی 8 سے 10 بچوں کا ڈیلی سیکشل ابیوز کا ہونا جو ہے اس میں رپورٹ ہو رہا ہے. آپ کے سامنے, آپ پچھلے 6 مہینے میں نظر ڈال لیں اور آپ مجھے بتائیں کہ کیا ڈیلی 8 تو چھیڑیں, ایک بھی چھوڑیں, مہینے میں ایک مجھے بتائیں کیسے کیسز میں سزا ہو رہی ہے. کیا جب سزا ہوگی, آپ صحیح طریقے سے پولیس اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور ٹائملی انصاف ملنا شروع ہوگا, تو ظاہر ہے پھر شاید اس میں کوئی کمی آ سکے. لیکن ابھی تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ ایکسیپٹڈ سی چیز ہے, پولیس کے پاس جائیں وہ اس پہ حیران نہیں ہوتے, یہ روٹین بن گئی ان کے لیے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.